बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक साई कौम के आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद है एक नहायत टैलेंटेड बासलाहियत खातून प्रोफेसर डॉक्टर वसीमा शहजाद। प्रोफेसर साहिबा डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज हैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। ना सिर्फ ये बल्कि शी इज़ फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉर्पस रिसर्च सेंटर एट एयर यूनिवर्सिटी। वो डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यूएसए के प्रोजेक्ट्स में, और बहुत से प्रोजेक्ट्स की एचईसी के प्रोजेक्ट्स की पीआई भी रही हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने अपनी रिसर्च वर्क जो है उनको एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में रिप्रेजेंट किया है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को चेयर किया है और वो एडिटर इन चीफ रही हैं 2 रिसर्च जर्नल्स की। लास्ट ईयर प्रोफेसर शहजाद को ऑनरी सिटीजनशिप अवार्ड की गई थी यूएसए स्टेट ऑफ नेब्रास्का में उनकी सर्विसेज के एतराफ में। उन्होंने पाक यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम्स के सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम किया है और उनकी इन्हीं सलाहियतों का एतराफ यूएसए ने भी उनको अपनी सिटीजनशिप देके किया है। उनके रिसर्च इंटरेस्ट में टेसोल, डिस्क्लोजर एंड जेंडर स्टडीज, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, हायर एजुकेशन, लैंग्वेज प्लानिंग और पॉलिसी शामिल हैं। सो आइए वेलकम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर वसीमा को। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। Thank you, Asma. Pleasure to be with you. थैंक यू। सो अपने सेशन का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहिबा, प्लीज हमें अपने बारे में ब्रीफली बताएं, अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफली दें, उसके बाद अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताएं और जो करंट जॉब आप आजकल कर रही हैं उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें। ये तो आपने इतने छोटे से एक सेंटेंस में इतनी लंबी कहानी की फरमाइश कर दी है, और इसको कि कहाँ से शुरू किया जाए और क्या बताया जाए और कहाँ तक बताया जाए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी जैसे आपने कहा कि अभी मैं यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ और कुछ थोड़े से काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत पहले when I was young तो आप लोगों की तरह से started as a English language teacher, और उस वक्त ये कि I was somehow lucky, या आपको अस्मा दुनिया में आपको choices होती हैं and you have to make choices कि आपने क्या करना है। और उस वक्त FPSC जो होता है फेडरल पब्लिक सर्विस बोर्ड, उस कमीशन की पोजीशंस आई और मैंने उसमें मुझे जॉब मिल गई यहाँ पे F72 कॉलेज में, लेकिन मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया और उसकी बजाय मैंने नमल ज्वाइन किया, जहाँ से अब उस वक्त नमल यूनिवर्सिटी नहीं था और ऐसा था कि क्यों किया अब आप, और वहाँ पे वो रेगुलर जॉब नहीं थी, ये रेगुलर जॉब थी और उस जमाने में एक पक्की नौकरी जॉब, और इस्लामाबाद में बहुत कम जॉब्स थी, 2 यूनिवर्सिटीज थी सिर्फ। तो बड़ी बात थी कि उसको मैंने ऑप्ट करने की बजाय, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कॉलेज टीचर्स जो पढ़ाते हैं, मुझे ऐसे लगा उस जमाने में एक कॉलेज टीचिंग फर्क थी। मुझे लगा कि मैं टिपिकल किस्म की खातून बन जाऊंगी, स्टाफ रूम में बैठ के गॉसिपिंग और कपड़ों की बातें हो रही हैं और गपशप, क्लास पढ़ा ली एक आध, and I didn't want that from the very beginning। मुझे ये था कि मैं कुछ काम करूं, कुछ डिफरेंट करूं। तो I was lucky, I got the opportunity। HEC में एक कोर्स था, डिप्लोमा कोर्स, जो कि this was 9-10 months, 10 months का इन हाउस थे, followed by assignments थी, projects थे, और उसमें ब्रिटिशर्स थे जो पढ़ाने के लिए आते थे, रिसोर्स पर्सन्स, और अमेरिकन्स थे। तो ब्रिटिश काउंसिल और अमेरिकन सेंटर दोनों के कोलैबोरेशंस के साथ था। उसकी बेसिस के ऊपर फिर दोज हु गॉट एन A grade उनको उन्होंने भिजवाया MS के लिए UK।
اور آپ سمجھیں کہ دیٹ واز مائی فرسٹ اسٹیپ ٹو دی پروفیشنل ورلڈ. وہاں سے میرا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جاب شروع کر دیتے ہیں, ٹریننگ نہیں ہوتی. I was somehow lucky کہ میرا پہلا ہی جگہ جو ٹریننگ ہوئی اور وہ بہت اچھی, اور اس سے پھر میں ایم ایس کے لیے یو کے چلی گئی, ایڈنبرا سے پھر میں نے پڑھا. اگین ایک ڈفرینٹ ایکسپوجر تھا, ڈفرینٹ دنیا ہے. اور اس زمانے میں ابھی یہ واٹس ایپ اور زوم اور یہ ساری ٹیکنالوجی نہیں تھی. خط لکھتے تھے تو 15 دن کے بعد خط گھر آتا تھا, اور پھر 15 دن کے بعد جواب جا رہا ہے. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. مطلب آئی مسٹ سیلوٹ مائی پیرنٹس, مدر اور فادر دونوں کو, کہ جنہوں نے اس زمانے میں مجھے باہر بھجوایا, جبکہ لڑکیوں کا باہر نکلنا پڑھنا بڑا مشکل کام تھا. تو پھر بس وہ سفر شروع ہوا, اور پھر وہاں سے پی ایچ ڈی ریسرچ کے لیے فل برائٹ ملا, اور اس کے لیے میں امریکہ گئی. وہ میں نے یونیورسٹی آف میشیگن میں ریسرچ کی. تو دنیا کے ایکسپوجرز اس طرح سے, اور وہ جو سفر آپ کہہ رہے ہو وہ پھر بس شروع ہو گیا. اس سفر میں پھر بہت سی آپ کہیں کہ جنگل بھی آئے, پہاڑیاں بھی آئیں, کھائیاں بھی آئیں, اور چلتا گیا اور یہاں تک پہنچ گیا. جی بالکل, آئی وڈ ایگری ود یو کہ اگر آپ کا جو ڈیسیژن ہے وہ آپ نے صحیح ڈیسیژن صحیح وقت پہ لے لیا ہے تو آپ کے لیے ڈیفینیٹلی ایک لائف چینجنگ مومنٹ بن جاتا ہے جس کو آپ ریکال کرتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا ایسی کوئی خاص حوصلہ افزائی تھی جس نے اس شاندار پیشہ ورانہ سفر کے ذریعے آپ کو اس باوقار مقام پہ پہنچایا, اور اس سفر کے دوران آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور پھر آپ نے ان چیلنجز کو کس طرح سے کوپ کیا, ان کو قابو کیسے پایا؟ اب ایک سوال میں اتنی ساری باتیں پوچھتے ہو. ہم چاہتے ہیں ہم سے زیادہ سے انفارمیشن لے لیں اور مناسب وقت میں ہم آپ سے زیادہ سیکھ پائیں. دیکھو, آپ کی زندگی میں نا آپ کی فیملی, آپ کے لوگ ارد گرد جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں تو آپ کی بہت خوش قسمتی ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں باہر گئی, میرے پیرنٹس نے سپورٹ کیا, اور ان کی سپورٹ آج تک ہے. پھر شادی ہو گئی, ہسبینڈ نے سپورٹ کیا, تو وہ تو ہے. میرے فادر نے, مجھے آج بھی یاد ہے اسکول میں ہم نے ایک بہت چھوٹے تھے تبھی سے کوٹیشنز وہ سکھایا کرتے تھے, اور ایک تھی, بلکہ 2 باتیں جو میں شیئر کروں گی. ایک تو یہ تھی, جرنی آف 1000 miles begins with one step, اور یہ ایک چائنیز پروورب ہے, اور وہ کہتے تھے بس شروع کرو بیٹا, ہمت کرو, کام کرو. اور دوسری بات جو میرے فادر سے میں نے ہمیشہ سیکھی ہے وہ یہ کہ ایم ہائی, اور آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہوگا, فوکسڈ ہوگا, آپ اوپر کی سوچو گے تبھی کچھ کام کر سکو گے. اور وہی چیز ہے, دیکھیں آج میں اسٹوڈنٹ سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اگر ہم یہ سوچتے رہیں, فیلئر کا ڈر ہو کہ بس فیل نہ ہوں, تو مشکل سے پاس ہو سکیں گے. لیکن اگر ہم سوچیں کہ کچھ نیا کر سکیں گے, کوئی اچھا کریں, کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, تبھی کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے. اور اس سارے سفر میں انسان گرتا بھی ہے, فیل بھی ہوتا ہے, مشکلیں بھی آتی ہیں, چیلنجز بھی آتے ہیں. اور جیسے کہ سب سے بڑا چیلنج تو دیکھیں ہماری سوسائٹی میں پیٹریارکی جو ہے وہ ایک, ہم مانیں یا نہ مانیں, ٹھیک ہے, آپ حجاب پہنو, میں نے نہیں پہنا, ہم چاہے جو بھی ہے. مطلب آئی ایم ویری لکی کہ میں 80s میں اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بھی گاڑی ڈرائیو کرتی تھی, اور یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں پڑھی. بٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ, سب کچھ اچھا ملنے کے باوجود جو آپ کے چیلنجز ہیں وہ دے آر ڈیفینیٹلی دیئر, اینڈ یو ہیو ٹو فیس دیٹ چیلنج ایوری ڈے, چاہے آپ کسی بھی لیول پہ ہوں. لیٹس سے کہ اب ایز اے ڈین میں نے 6 years ڈین کے طور پر کام کیا,
میں نے نس میں بھی پڑھایا, جیکی میں بھی پڑھایا, اور کچھ عرصہ باہر بھی. تو وہ آپ کو ایک جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے دیٹ ریمینس دیئر. آپ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور موسٹلی مین آر اراؤنڈ یو, زیادہ لوگ وہی ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کی سیم پوزیشن ہو. نس میں جاتی تھی, آئی واز ان گریڈ 19 اور میرے ساتھ کوئی کیپٹن جا رہا ہے اور کیپٹن کو سلوٹ پڑھ رہے ہیں, اور میڈم چونکہ خاتون ہے پتہ نہیں باجی اچھا کس سے میں تو وہ والا ایٹیٹیوڈ. پھر اس کے بعد یہاں ایز ڈین بھی اگر آپ کے باقی ڈینس بیٹھے ہیں اور ایک فیمیل ڈین ہے اور ان کی بات کو سننا اور اس کو اہمیت دینا, یہ بہت مشکل کام ہے. somehow it's difficult for men to understand کہ جو خاتون سامنے بیٹھی ہیں یہ ہمارے سے بہتر بھی سوچ سکتی ہیں. اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہمارے سے بہتر بھی کوئی آئیڈیا دے سکتا ہے یا ڈفرینٹ آئیڈیا جو دیا ہے اس کو آپ ورکیبل بنا سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو وہ بالکل ہے ہر ایک لیول. آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک ہمارے ملک میں اگر آپ ایک روتی دھوتی لڑکی ہیں, سڑک پہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو 10 نہیں 50 لوگ رک جائیں گے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اپنے شولڈر سیدھے رکھیں اور یو ٹیک اے اسٹینڈ کہ نہیں یو آر کانفیڈنٹ اسٹرانگ وومن, تو پھر آپ کی ایک ڈفرینٹ لوگوں کا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے. اور اس کو میں نے دیکھا کہ بینگ باس بھی دیکھا. پہلے میں سوچتی تھی کہ اچھا نہیں میرے پاس ایک پوزیشن ہوگی تو then I'll be able to do that. لیکن even then, even when you are in the position of a boss یا leader ہیں, تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو not only men but it's difficult for women also to accept a female boss. اگر ایک میل باس کوئی بات کہتا ہے کہ آپ کریں تو اس کی بات کو ایک سیریس لیا جاتا ہے اور اس کی ڈانٹ کو بھی بہت سیریس لیا جاتا ہے کہ بھی بےزتی ہو جائے گی, انسلٹ ہو جائے گی. لیکن اگر ایک فیمیل باس ہے تو پھر وہ بہت سارے کنسیشنز ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. میں نے تو بہت ساری جگہوں پہ کام کیا جہاں پہ فوجی ورسز سول تو ایک نارمل سی چیز ہے فوجی اداروں میں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈسکریمنیشن تو آپ کی وہ ہو گئی جو کہ بہت آبویس ہے, فوجی ورسز سویلین, بٹ دین یو آر اے وومن سو یو آر ڈبل ڈسکریمنیٹڈ. ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ تو بہت obvious سی چیز ہے, but it does matter because there are things that you want to do, you can do. لیکن somehow یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں مائنڈ کریں گے اور مے بی دوسرے لوگ. I'm not a feminist, ٹھیک ہے, اس کو میں بالکل کلیئر کر دوں. I'm not a feminist کہ جو باہر کھڑے ہو کے نعرے مارے گی. مجھے بہت انڈیپینڈنس ملی, میں نے ساری دنیا میں ٹریول کیا, یورپ میں بھی, ایشیا میں بھی, سعودی عرب میں بھی جاب کی. لیکن ہر جگہ کے اوپر آپ کو ایون امریکہ میں جب میں گئی ہوں تو مائی ہسبینڈ واز ان پاکستان, میں وہاں پہ ریسرچ کر رہی تھی اینڈ مائی سپروائزر سیڈ کہ وسیمہ آر آل مین ان پاکستان لائک یور ہسبینڈ. تو میں ہنس پڑی, میں نے کہا نہیں امریکہ میں بھی ایسے آدمی نہیں ہیں, اینڈ دیٹس ویری ٹرو. تو یہ تو ہر جگہ ہے. یہ بہت کامن سی چیزیں جو کہ سب سے بڑے چیلنجز ہیں فار فیمیل. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ابھی بہت ساری لڑکیاں آ گئی ہیں, ہر پروفیشن میں آ گئی ہیں, وچ از ویری گڈ تھنگ. چینج ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی, معاشرہ, لوگوں کی ذہنیت سب چینج ہو رہی ہے, اور وہ ایک بہت اچھی خوشائند بات ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہاؤ مینی ویمن آر ان دی لیڈرشپ پوزیشن. کتنے سی ای اوز ہیں, کتنے باسز ہیں, کتنے وائس چانسلرز ہیں جو کہ فیمیل, بہت کم. آپ ان کو یو کین جسٹ کاؤنٹ دیں. اگر
میں اپلائی کروں فار دی وائس چانسلر پوزیشن آف اے جنرل یونیورسٹی، تو کہتے ہیں آپ جائیے، آپ ویمن یونیورسٹی کے لیے آپ اپلائی کریں. ایک میل وائس چانسلر جو ہے وہ تو جنرل یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو سکتا ہے، لیکن فیمیل سے کہتے ہیں آپ ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر. تو اسی طرح اور بہت سارے آپ دیکھیں کتنے ہیڈس آف انسٹیٹیوشنس ہیں جو کہ فیمیل ہیں، بہت کم. ایون اسلام آباد کیپٹل جیسے شہر میں آپ دیکھ لیں. تو یہ چیلنجز ہیں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں ایک شاید بھاری بھرکم خاتون ہوتی اور چوڑا چوڑا لگا کے ساڑی پہن کے، اور میری موٹی سی آواز ہوتی اور بہت زوردار قسم کی، تو شاید میری بات میں وزن ہوتا. بٹ آن دی ادر ہینڈ دیکھیں بچوں کے لیے، لوگوں کے لیے، ہمارے جو آڈینس، جو لسنر سن رہے ہیں، کہ ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اسی میں آگے بڑھنا ہے. اور یہی میں نے کیا ہے. ان ساری چیزوں سے نعرے لگا کے پلے کارڈ پکڑنا سولوشن نہیں ہے. اس کو آپ لاجک کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، اگر میرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ہماری سینئر مینجمنٹ کی میٹنگز میں، تو آپ اپنی بات کو لاجک کے ذریعے بتائیں اور سمجھائیں، اور اس کے پلس مائنس پوائنٹس بتائیں. اگر آپ نے ریسرچ کی ہوئی، اپنا کام کیا ہوا ہے، اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. الحمدللہ اسی لیے I've been able to do a lot. اور میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں نے کافی کچھ جو سوچا کرنا چاہیے وہ کیا. اور اس میں کانفرنسز تھیں، انٹرنیشنل کانفرنسز ارینج کی. جرنل ایک نہیں 2 پبلش کر رہے ہیں، جبکہ ایک جرنل ہی پبلش کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور ہمارا دوسرا جرنل جو ہے وہ ایک کارپس لنگوسٹکس کا ہے، اور پوری دنیا میں کارپس لنگوسٹکس کے ہارڈلی آئی تھنک لیس دین 10 جرنلس ہیں. اٹس اے ٹیکنیکل ایریا، اور پاکستان میں ایک ہی جرنل ہے کارپس لنگوسٹکس کا. اسی طرح دوسرا جرنل ہے. پھر میں نے بچوں کے لیے یونیورسٹی میں ریڈنگ فورم بنایا، اور اس کا نام رکھا پہلا سبق. somehow this is my passion کہ جو بھی ہو اس کا نام اچھا ہو، کوئی نام جس سے لوگ اس کو ریکگنائز کر سکیں اور اس کو اٹریکشن ہو. تو ریڈنگ والا جو تھا اس کا نام ہم نے پہلا سبق، although انگلش میں تھا، انگلش کے اسٹوڈنٹس موسٹلی ہوتے اور انگلش کی ریڈنگس، لیکن ہم نے نام اس کا پہلا سبق رکھا. اسی طرح سے جو یہ جرنلس ہیں ان کا نام ایک کا ایرفنا ہے اور دوسرے کا کارپرم ہے، جو گریک اور لیٹن سے ہیں، ان کا مطلب ریسرچ ہے. پھر ہم نے جو تھے ڈگری پروگرامز شروع کیے، جو بھی کر سکتے تھے یونیورسٹی میں. لیکن سب سے جو ہمارے انٹرسٹنگ 2 کام تھے وہ میں یہاں شیئر کروں. ایک تو پچھلے کچھ سالوں میں جب ایکسٹریمزم کافی بڑھ گئی تھی اور ہماری یونیورسٹیز میں بھی کافی بچے اور فیکلٹی بھی انوالو ہو رہے تھے کچھ ایکٹیویٹیز میں، تو ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروائی. دس واز ڈی ریڈیکلائزیشن آف یوتھ ایٹ دی کیمپسز. اور اس کانفرنس میں اٹ واز ناٹ لائک اے نارمل کانفرنس کہ لوگ آئیں اور بول کے چلے جائیں اور لوگ تالیاں بجائیں. اس میں ہم نے فوکس گروپ ڈسکشنز رکھی، اور جس میں علماء کو بھی بلایا اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلرس کو. اب ایک سیشن ایسا تھا کہ جس میں ایک سائڈ پہ وائس چانسلرس بیٹھے ہیں اور دوسری سائڈ پہ علماء بیٹھے ہیں، اور آپس میں ان کا ڈائلاگ کروایا، تاکہ وہ جو ڈفرینس ہے کہ جی مدرسے کو مین سٹریم میں لے کر آیا جائے، تو وہ ان کو دکھ ہوتا ہے کہ بھی مین سٹریم کا کیا مطلب ہے اور وہاں کیا کرنا چاہیے، ان کی کیا شکایت ہیں.
وہ بیٹھ کے وہ باتیں کی. پھر اسی طرح سے ہم نے اس کانفرنس میں آرمی چیف آئے تھے, باجوہ صاحب کو بلایا. آپ سوچیں, انہوں نے ہی واز سو کائنڈ, ان کو اتنا اچھا لگا تھا یہ آئیڈیا. یہ ہماری پہلی کانفرنس تھی, اس کے بعد پاکستان میں اور بھی کافی لوگوں نے کروائی. انہوں نے ہمیں 1.5 hour دیا سیشن, جس میں انہوں نے آدھا گھنٹہ کوشچنس بھی لیے, اور وہ بیٹھ کے اور انہوں نے ڈائریکٹ کہ بھی کیا سچویشن ہے پاکستان کی, نیبرز کی, انٹرنیشنل لیول پہ. تو بہت اچھا. اسی طرح سے ایئر چیف نے بھی 1 گھنٹہ دیا, ان کے ساتھ بھی اسی طرح سیشن ہوا. تو یہ ایک ہمارا ایک بہت سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن تھا, جو کہ ٹیررزم کے, ایکسٹریمزم کے ریفرنس سے تھا. اور اس کے ساتھ ہم نے یونٹی ان ڈائیورسٹی کے نام سے ایک ایکٹیویٹی شروع کی. اٹس بن 7 years, جو کہ میں نے ہی شروع کی تھی, یونٹی ان ڈائیورسٹی. اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب ڈے ہو رہا ہے, سندھی ڈے ہو رہا ہے, ٹوپی ڈے ہو رہا ہے, بلوچی ڈے ہو رہا ہے. جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں. اگر کوئی بیٹھا ہوا سکھر میں یا سندھ میں بیٹھا ہوا ٹوپی ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے, یا بلوچستان میں بیٹھا ہوا بلوچی ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے, تو اس سے باقی پروونسز کے جو لوگ ہیں ان کا آپس میں کیسے انٹریکشن ہو رہا ہے, کیسے دوستی ہو رہی ہے, کیسے محبت بڑھ رہی ہے, کیسے یونٹی ہو رہی ہے. وہ تو ہم نہیں کر رہے. ہم تو اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کے اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی سیلیبریشن کر رہے ہیں. تو اس چیز کے لیے میں نے کہا کہ نہیں, یونٹی ان ڈائیورسٹی, جس میں سارے لوگ آئیں, not only different cultures بلکہ from different linguistic backgrounds, different لوگ آئیں, different languages کے لوگ, اور اس میں پھر ریلیجیس ڈفرینسز ہیں. ہمارے یہاں اتنی ڈائیورسٹی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہماری فیکلٹی میں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں اتنی ڈائیورسٹی ہے. فیکلٹی ہماری کوئی چائنا سے پڑھ کر آئی ہوئی ہے, کوئی امریکہ سے پڑھ کر آئی ہوئی ہے, کوئی UK سے پڑھ کر آئی ہوئی ہے, کوئی پاکستان سے, اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں. تو اتنی ڈائیورسٹی ہے, ہماری سوچوں میں اتنی ڈائیورسٹی ہے, ہمارے نظریات میں ڈائیورسٹی ہے. تو اس چیز کو پھر ہم نے شروع کیا, اور الحمدللہ ہر ایک ایوری ایئر وی ہیو این ایونٹ یونٹی ان ڈائیورسٹی کے نام سے. اور اس کے بعد اس چیز کو بلکہ منسٹری آف ڈیفینس نے بھی لیا, اور باقی یونیورسٹیز میں اکراس دا کنٹری بہت سارے ایونٹس ہوئے یونٹی ان ڈائیورسٹی. اور اس کے ساتھ انٹرفیتھ ہارمونی کے اوپر بہت سارے ایونٹس ہوئے. اسی چیز کو لے کے پھر ہم نے ایک کانفرنس کروائی تھی, جو کہ وہ بھی اگین تھوڑی سی ڈفرینٹ کانفرنس تھی, ان دا سینس کہ یہ پالیسی کے ریفرنس سے تھی. یہ تھا جی پالیسی ڈائلاگ آن لینگویج. اب ہوا یہ کہ چونکہ میں لنگوسٹکس ہے میرا ایریا, میں کلاس میں پڑھاتے ہوئے جب اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سے ایک دن میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نیشنل لینگویج کون سی ہے؟ کہا جی اردو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آفیشیل لینگویج کون سی ہے؟ کہنے لگے کہ جی, اب سوچ میں پڑ گئے کہ آفیشیل کون سی ہوتی ہے لینگویج. کسی نے کہا انگریزی ہے, کسی نے کہا اردو ہے, کسی نے کچھ کہا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے آپ نے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آفیشیل لینگویج کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوگا, تبھی تو کوئی چیز آفیشیل ہوگی, ورنہ وہ کیسے آفیشیل ہوگی. تو کانسٹیٹیوشن میں پھر میں نے انہیں بتایا کہ جی دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ 15 سال کے بعد جو ہے اردو ول بی ریپلیسڈ. ابھی تو انگلش اس میں لکھی تھی کہ انگلش ول بی دی آفیشیل لینگویج, اور اس کے بعد اردو سے ریپلیسمنٹ ہو جائے گی. اتنی دیر میں ہم اردو پڑھانے کے لیے سارا کام کر لیں, جو کہ نہیں ہوا. تو بڑا ایک انرجی اور ایکٹیویزم کلاس میں, اور وہ کہ کیا کریں. اچھا جی چیف جسٹس کو لکھتے ہیں,
ہم کیا کریں, یہ تو ہونا چاہیے, تو وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن, ہر وہ سب باتیں کلاس کی ایکیڈیمک تھی, ایکیڈیمکس پہ ختم ہوگی. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں, ایک کانفرنس, ایک ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے. پھر ہم نے پالیسی ڈائلاگ آن لینگویج کروایا, اور اس میں ہم نے we invited people from all walks of life. ہم نے میڈیا کے لوگوں کو بلایا, ہم نے بیوروکریٹس کو بلایا, ڈپلومیٹس کو بلایا, جرنلسٹ تھے اس میں, اور اس میں بزنس مین تھے, اس میں یہ آرمی, ایئر فورس, نیوی کے لوگ بھی تھے, اور ریسرچرز بھی تھے, اس طرح سے ڈاکٹرز بھی تھے, میڈیکل ڈاکٹرز. اب ریزن بینگ کہ جب بھی ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایون گورنمنٹ میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ جی اردو میڈیم اسکول کر دو, انگریزی میڈیم اسکول کر دو. یہی ہوتا رہا نا ابھی تک, کہ اردو کرتے ہیں اور انگریزی کرتے ہیں, بس یہ پڑھا دو بس یہاں تک. جبکہ لینگویج جو ہے وہ تو آپ کے پورے ملک کی زبان ہے نا, پورے ملک میں کیا استعمال ہوگی, آپ کے ٹی وی کی کون سی لینگویج ہے, آپ کے ریڈیو کی کون سی لینگویج ہے, آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پرسکرپشن کس میں لکھ رہے ہیں, اور وہ پرسکرپشن کسی کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ایک دفعہ مجھے وہ ڈرائیور ڈراپ کرنے کے لیے جا رہا تو کہتا ہے کہ میڈم یہ نکال کے دیا, یہ پرسکرپشن پڑھتے ہیں ذرا. بحث پڑی, میں نے کہا جی میں پڑھ تو دوں لیکن آپ بہتر ہے کسی ڈاکٹر سے پڑھوا لیں. کہتا آپ ڈاکٹر صاحبہ نہیں. میں نے کہا میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں. اب یہ تھا کہ پرسکرپشن انگریزی میں لکھی ہے, اب اس کو نہیں پتا کہ دوائی کب کھانی ہے, کون سی کھانی ہے, ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے, سبسٹیٹیوشن ہے نہیں ہے. پھر وہ انگریزی کی بات ہوگی. ہم آفس میں کسی کو, آپ آفس بوائے کو وارننگ لیٹر دیتے ہیں کسی بات پہ, ایکسپلینیشن کال کرتے ہیں, انگریزی میں لیٹر دے دیتے ہیں. اب وہ لیٹر لے کے چلا جاتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ جو ہے مجھے کیا لکھا گیا ہے. کسی سے پوچھ لے گا, اچھا بھی ڈانٹ پڑی ہے, اب اس کا جواب وہ کہاں سے لکھے گا انگریزی میں, کسی سے لکھوائے گا. اسی طرح سے ہمارا لا ہے, لا میں دیکھیں سارا کا سارا انگریزی میں لکھا ہوا, اسی لیے پتہ نہیں چلتا کہ جی زمین کس کے پاس چلی گئی. پھر ہمارے تو فیملی لا کو دیکھ لیں, فیملی لا انگریزی میں لکھا ہوا ہے سارا. اس میں میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے لائر صاحب جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, اور ان کو کچھ نقطے لا کے بتاتے رہتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتے, عام لوگوں کو. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پھر ہم نے یہ لوگوں کو بلایا. صرف یہ نہیں تھا کہ اس میں انگلش کے ٹیچرز ہوں گے یا لنگوسٹ ہوں گے, ہم نے سب لوگوں کو بلایا, آل اسٹیک ہولڈرز. پھر وہ فوکس گروپ ڈسکشنز تھیں, اور اس میں ڈسکشنز ہوئیں. پھر ہم نے انٹرنیشنل لوگوں کو بھی اس میں انوائٹ کیا تاکہ وہ بھی اپنا انپٹ دیں. نیشنل اسکالرز بھی تھے. ویری کمپریہنسو, ویری کمپریہنسو. اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے ساری کی ساری ریکمنڈیشنز لکھی, ایک ریکمنڈیشن رپورٹ بنائی, اینڈ دیٹ واز پریزنٹڈ ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس زمانے میں ممنون حسین تھے, انہوں نے ہمیں بلایا پریزیڈنٹ ہاؤس میں, ان کو ہم نے دی. پھر اس کے بعد سینٹ کی کمیٹی تھی آن لا, انہوں نے بھی بلایا مجھے, اور اس میں بھی ان کو ڈیٹیل سے بتایا میں نے. تو یہ کچھ کام ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں, اور ہمارا تو یہ ہے کہ ایکیڈیمیشنز جو ہوتے ہیں وہ یہاں تک کر سکتے ہیں. اب اس کو پالیسی میں کنورٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے. وہ دوسرے لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں, اب وہ اس کے اوپر کیسے کام کرتے ہیں وہ ایک دوسری بات ہے. آئی بلیو کہ ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے, جہاں جہاں پہ بھی ہم ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. جی اسمن. ڈیفینیٹلی بہت زیادہ انٹرسٹنگ باتیں لگی مجھے, اور میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہوں گی کہ لنگوسٹکس کی باتیں مجھے کبھی اتنی انٹرسٹنگ نہیں لگی تھیں جتنی زیادہ انٹرسٹنگ آپ کی پوری ہسٹری اور یہ اسٹوری اور چیلنجز کی باتیں.
اور آئی ایم شیور ہمارے ویورز بھی اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے اس چیز سے. سو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کی اگر ہم بات کریں لنگوسٹک فیبرک آف پاکستان, کتنی مادری زبانیں بولی جاتی ہیں, اور مادری زبان کی اہمیت کو طالب علم سیکھنے کے ذریعے کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے وہ اس سے یوزفل انداز میں لرن کر سکتے ہیں؟ یہ جو مادری زبان والا سوال ہے نا, یا ایشو ہے, یا یہ جو بات ہے, آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی ہیں, لوگ لڑنے مرنے کے اوپر آ جاتے ہیں. You're right. اگر ہم اپنے ایموشنز کو ایک طرف رکھ کے دیکھیں تو پھر کچھ بات ہو سکتی ہے, ورنہ اگر ہم ایموشنز کے ساتھ بات کریں تو بڑا عجیب ہو جاتی سچویشن. پہلا تو سمپلی ہمارے پاکستان میں, جیسے میں نے ڈائیورسٹی کہا تھا, لنگوسٹک ڈائیورسٹی بہت ہے. ہمارے پاس 70 سے زیادہ لینگویجز ہیں, اور جو پروونشل لینگویجز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں بولی جاتی ہیں, اور وہ ایسی زبانیں ہیں جو کہ کچھ ایسی بھی ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہیں, جو صرف بولی جاتی ہیں, لکھی نہیں جاتی, کہیں پہ بھی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, لکھا ہوا نہیں ہے کچھ بھی ان زبانوں میں. تو ضرورت ہے کہ ان زبانوں کو بھی پریزرو کیا جائے, اور اس کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے, لیکن بہت کم کام ہو رہا ہے, کیونکہ یہ وہ والا کام ہے جس میں پروفٹ نہیں ہوتا, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے. کہ آپ آج کر رہے ہیں, اس کلچر کو, زبان کے ساتھ اس کا کلچر ہوتا ہے, اس کی ہسٹری ہوتی ہے, اس کا نالج ہوتا ہے, وہ سب پریزرو ہو جاتا ہے. کیونکہ زبان کے ساتھ آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے, آپ کا نالج ہے, آپ کی وزڈم ہے, کلچر ہے, ہر چیز ہے. تو اب جہاں تک سوال ہے کہ قومی زبان اور پھر انگریزی اور پھر مادری زبان, پاکستان کی سچویشن ذرا فرق ہے. کچھ ایسے ملک ہیں, کچھ ایسے ممالک جن میں مادری زبان ہی بولی جاتی ہے اور صدیوں سے وہی بولی جا رہی ہے. ہمارے ہاں فرق ہے. ہمارے ہاں چونکہ نیشنل لینگویج اور رہی, قومی زبان اور رہی, آفیشیل اور رہی, اب آفیشیل انگلش کی وجہ سے کچھ ایک گروپ ہمارے پاکستان میں ایسا بھی ہے جن کی فرسٹ لینگویج انگلش ہے. اب یہاں پہ میں مدر ٹنگ اور فرسٹ لینگویج میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے ماں باپ بولتے تھے وہی مادری زبان ہو. اگر انہوں نے ایک کانشیس ڈیسیژن کیا, جیسے ایک پنجابی کی شادی ہوئی ایک بلوچی کے ساتھ, اور دونوں پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے بچے کی جو پہلی زبان ہوگی وہ انگریزی سکھائیں گے, تو اب اس میں اس کی مدر ٹنگ نہیں اس بچے نے سیکھی, اس کی فرسٹ لینگویج ہو. تو جو فرسٹ لینگویج اس نے سیکھی ہے وہ اگر انگریزی سیکھی ہے تو وہی اس کی مادری زبان کی جگہ ایک طرح سے لے لیتی ہے. تو یہ سچویشن بڑی فرق ہے. اب کمپلیکیٹڈ ہے, کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے. اب دونوں پیرنٹس میں سے ایک پنجابی ہے, ایک سندھی ہے, اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں ہم پنجابی نہیں سکھائیں گے, ہم سندھی سکھائیں گے. تو وہ اس کی مدر ٹنگ سندھی ہو گئی, اب وہاں سے چینج ہو گئی. کیونکہ یہ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ موبلٹی نہیں تھی, لوگ ایک جگہ رہتے تھے اور اس جگہ سے بہت کم موو کرتے تھے, آپس میں انٹریکشن نہیں تھا, آپس میں انٹر میرجز نہیں تھی. اب جبکہ بہت فریکوینٹ ٹریولنگ ہے, موبلٹی ہے, لوگ ایک شہر سے آ کے دوسرے شہر میں, ایک پروونس سے جا کے دوسرے پروونس میں رہتے ہیں, پھر انٹر میرجز ہیں, تو وہ مدر ٹنگ کا کانسیپٹ ذرا اب آج کل فرق ہو گیا. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے, اور اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم مادری زبان کے اوپر کہتے ہیں جی بنگلہ دیش جو تھا وہ اسی وجہ سے بنا کہ بنگالی آپ کی نیشنل لینگویج نہیں تھی. اب کچھ لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں. لیٹس سے فار آرگیومنٹس سیک
اگر ہم کہیں کہ اچھا وہ اس وقت سچویشن تھی اور اب دیکھیں کہ اب میجورٹی آف دا پیپل وہ کہتے ہیں اس سے بنگالی میجورٹی میں تھے تو بنگالی شوڈ ہیو بین دی نیشنل لینگویج. اگر ہم وہی سچویشن وہی آرگومنٹ آج رکھیں تو پنجابی are in majority Punjabi population, so should Punjabi be the mother the national language, قومی زبان آپ کیا پنجابی بنا دیں. اس کے اوپر لوگوں کو بڑی ریزرویشنز ہو جاتی ہیں, پھر وہ پنجاب سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر یہ آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت پولیٹیسائز ہوئی ہوئی. ایکڈیمک ڈیبیٹ ایک علیحدہ ہے, پاکستان میں بہت لوگوں نے اس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے پولیٹکس کو چھوڑ کے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی کام کرنا چاہیے. آپ کے پاس آزادی ہونی چاہیے کہ آپ جون سی زبان سیکھنا چاہیں آپ سیکھ سکیں. آپ کے ملک میں انسٹیٹیوشنس ہونے چاہیے ڈفرینٹ لینگویجز سکھانے کے لیے. لیٹس سے کہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا سکھر میں کشمیری زبان سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس وہاں فیسلٹی ہو کہ وہاں بیٹھ کے وہ کیسے سیکھے. یا اگر مظفر آباد میں بیٹھ کے کوئی بندہ بلوچی سیکھنا چاہ رہا ہے تو اس کو وہ بھی سیکھنے کی فیسلٹی ہو. تو جو ہے کہ جی یہ پشتو اکیڈمی ہے تو پشتو پہ کام کر رہی ہے لیکن کے پی میں کر رہی ہے. یہ سندھ اکیڈمی ہے تو یہ سندھ میں کام کر رہی ہے. تو باقی پروونسز میں انٹریکشن نہیں ہوتا. تو میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ ہمیں یونٹی کی طرف آنا چاہیے, اپنے اپنے کوکون سے نکل کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو سے سیکھنا چاہیے. اور ساری زبانیں ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو انگریزی نے فرینچ سے, جرمن سے, لیٹن سے, گریک سے اتنا کچھ سیکھا ہے. اور ہمارے پاس جو بھی انگریزی کی ہم سمجھتے ہیں کہ جی انگلش تو بہت رچ لینگویج ہے, ایسا نہیں ہے. انگلش نے ان ساری زبانوں سے لیا ہے. اب تو اردو کے بھی ورڈز آ گئے, عربک کے بھی اس میں ہیں, سنسکرت کے بھی ہیں. تو اسی طرح ہماری اپنی جو قومی زبانیں ہیں ان کو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کے رکھیں, ایک دوسرے سے اسٹرینتھن کریں, آزادی ہو سیکھنے کی, پڑھنے کی. اور جو زبانیں ہیں نیئر ایکسٹنکشن ان کو پرزرو کرنا چاہیے. ان کی پرزرویشن کے لیے ہمیں انسٹیٹیوشنس بنانے چاہیے. اس کے لیے بھی میں نے اپنی پالیسی ریکمنڈیشنس میں ایک ریکمنڈیشن دی تھی ریپل کے نام سے, ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار دی پرزرویشن اینڈ پروموشن آف پاکستانی لینگویجز. لیکن بہرحال وہ بن نہیں سکا ابھی, وہ بھی ایک میرا خواب ہے, شاید تو بھی پورا ہو جائے. جی جی انشاءاللہ آپ کے خواب بھی ضرور پورے ہوں گے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمیں پالیٹکس اور ایموشنس کو سائڈ پہ رکھ کے پھر لینگویج کے بارے میں جو ہے وہ کچھ کرنا چاہیے. سو کچھ یہ بتائیں کہ لینگویج ایک بہت پاورفل ٹول ہے. اگر ہم سافٹ اسکلس کی بات کریں, آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اس کو کس طرح سے پاکستان کی آئیڈینٹی ویسٹرن ورلڈ میں امپروو کروانے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں, ہم سنتے بھی ہیں کہ ڈفرینٹ ویسٹرن جو موویز ہیں اس میں پاکستان کی خاص قسم کی آئیڈینٹی جو ہے وہ پورٹرے کی جا رہی ہوتی ہے. تو لینگویج کو ایز اے ٹول ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس چیز کو امپروو کرنے کے لیے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو پاکستانی کی آئیڈینٹی کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے ان دی ہالی ووڈ موویز یا ڈراما یا جو بھی ویسٹرن میڈیا کر رہا ہے, اس کے اوپر ہم لوگ تو ان اکیڈیمیا کچھ ریسرچ کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کچھ تھوڑا سا ہائر لیول کے اوپر ہونی چاہیے, کیونکہ وہ لوگ کام بہت ایک سسٹمائز طریقے سے کرتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے بہت سارے بچے جب وہ موویز دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اندر جو ہیٹریٹ چھپی ہوئی ہوتی ہے یا جو اس کے اندر زہر ہوتا ہے اس کو
چونکہ وہ مووی کے ایکشن میں اتنے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو وہ انکانشیسلی ابزارب کر رہے ہوتے ہیں اور ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر تو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا کاؤنٹر یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے رائٹر اور لوک ورثہ کے فاؤنڈر اکسی مفتی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنی جیسے ISPR بناتا ہے کہ جی یہ ہماری فوج ہے یا ایئر فورس ہے, اور اس کے بارے میں اگر ہم کہہ رہے ہیں جی بڑی اچھی ایئر فورس ہے, بیسٹ آرمی ہے ہماری, صرف وہ کہنے سے کام نہیں ہوگا. جیسے انڈین موویز بنا رہے ہیں, موویز میں ڈال رہے ہیں, ایک سچویشن ڈال رہے ہیں اور اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں جو لوگوں پہ اثر کر رہی ہے, تو اسی طرح کی چیزیں ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے وہ ویسٹرن میڈیا ہے, یا کوئی بھی ملک ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہا ہے. اب یہ چیزیں بکس میں بھی آ رہی ہیں, اگر بکس میں آ رہی ہیں تو ہمیں کاؤنٹر بکس لکھنی ہے, اگر نیوز میں آ رہی ہیں تو ایک کاؤنٹر اس کو نیریٹو کرنا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اردو, جیسے ابھی دیکھیں پاکستان میں ٹرکش ڈرامے بہت پاپولر ہو رہے ہیں, اور وہ کس لیے ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کی ڈبنگ اردو میں ہوئی بھی ہے اور وائس اوور ہے, جس کی وجہ سے اور بھی آسانی ہو جاتی ہے. تو پاکستان اپنی اچھی چیزیں جو ہے وہ پروموٹ کرے دوسرے ملکوں میں, چاہے وہ ڈرامہ ہے, چاہے موویز ہیں, چاہے ہماری ڈاکومنٹریز ہیں, ہمارے ہیروز ہیں, ہمارے اور چیزیں ہیں. تو وہ ڈبنگ اور وہ ان کی لینگویج میں ہوگی, وہ ایک انڈائریکٹلی ہے. دوسرے یہ ہے کہ انگلش میں جو زبان ان کو سمجھ میں, اگر ہمیں چائنا میں اپنا کرنا ہے تو چائنا کو دیکھیں, چائنا نے پاکستان میں ایک ریڈیو اسٹیشن بھی شروع کر رکھا ہے, اور ان کی ریڈیو کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ اردو میں بھی ہوتی ہے اور انگلش میں بھی ہوتی ہے. پاکستان میں گاڑی میں آتے جاتے وہ سنتی ہوں. تو اگر ہم چائنا میں ہم کوئی اپنا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چائنیز لینگویج میں وہاں پہ جا کے کام کرنا چاہیے. اسی طرح سے دوسرے کنٹریز میں دوسرے لینگویجز میں کرنا چاہیے. تو اس ناٹ جسٹ کہ صرف انگلش میں کریں یا اردو میں کریں, ہمیں مختلف زبانوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جب میں بلکہ آپ سے شیئر کروں کہ آئی واز ایٹ دی یونیورسٹی آف میشیگن, تو ایک دفعہ لنگوسٹ کی پوزیشنز آئی تھی, اور اس میں انہوں نے صرف انگلش کے ہی نہیں, انہوں نے ایکسپرٹس مانگے تھے جو دری کے اور پشتو لینگویج کے ایکسپرٹس ہوں, وہ انہوں نے مانگے ہوئے تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کنڈیشن لگائی ہوئی تھی کہ صرف امریکن نیشنلز ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو ہر جگہ پہ اب ہم اپنا ٹی وی دیکھ لیں, لیٹس سے اردو کی بات کر لیں, اردو پہ اس وقت جو ہے ہندی کا کافی اثر آ رہا ہے. اگر اردو دیکھیں کہ آپ کچھ سال پہلے کال ملاتے تھے, ابھی کال لگا رہے ہیں, کہتے ہیں جی کال لگا دی. ہم بہت ساری اردو جو نیوز کے نیچے ٹکرز چل رہے ہوتے ہیں اس میں بھی غلط لکھی ہوئی ہوتی ہے, ٹائپنگ ہوتی ہے, اب وہ اسپیسنگ کا بھی فرق ہو جاتا ہے اور وہ بولتے ہوئے بھی فرق ہو جاتا ہے. تو جو ہمارے نیوز کے ہیں یا دوسرے شوز ہیں, ایک تو اچھی بات ہے کہ اردو میں ہو رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ان کو تھوڑا سا فارملائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اردو بول رہے ہیں تو اچھی اردو بولیں. یہ کہہ کر بچ جانا یا آنکھیں چرا لینا کہ اردو مشکل ہے, میرے خیال سے یہ تو بہت ہی تھکڑ قسم کا آرگیومنٹ ہے کہ انگریزی مشکل جو آپ کسی اور کی زبان ہے اس میں آپ مشکل ورڈ سیکھتے بھی ہیں, پریکٹس بھی کرتے ہیں, پروناؤنس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور وہ پھر آپ بولتے بھی ہیں. لیکن اردو کے الفاظ بولتے بھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی مشکل ہے, بچے کو نہیں آتی, یا بہت مشکل ہے جی اردو. مشکل تو ہوگی جب آپ بولیں گے نہیں, جب آپ لکھیں گے نہیں, جب آپ سیکھیں گے نہیں, تو پھر تو مشکل ہوگی. کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کے لیے گریک بن جائے گی, لیٹن بن جائے گی.
تو ہمیں اپنی پاکستان کو اپنی پروموشن کے لیے صرف اردو ہی میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے کینیڈا میں اتنے پنجابی ہیں، ابھی جیسے کرتارپور کھولا اور دوسری جگہ ہیں، تو پنجابی میں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ اتنے بڑے اور اتنی لارج آڈینس ہیں جو پنجابی کو سمجھتے ہیں. اور اس طرف اگر دیکھیں اب ہم افغانستان میں جو سچویشن ہے، تو افغانستان میں آپ کو ان کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا جب میں نے دیکھا کہ ناردرن ایریاز میں چائنیز میں جو ہمارے سائن بورڈز ہیں وہ چائنیز میں بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو بتاتی ہیں کہ ہاں کون سی چیز امپورٹنٹ ہے. تو زبان آپ کو اٹس اے ٹول جس سے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہر چیز اس میں. تو وہ اگر آپ کی اپنی زبان جس میں آپ سوچ سکتے ہیں، جس میں آپ سوچتے ہیں، وہ اگر آپ اسی کو پروموٹ نہیں کریں گے تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی. پھر آپ کی سوچ محدود ہو جائے گی، کیونکہ ہم صرف لنگوسٹک اگر ہم کیپیبلٹی کی بات کریں تو اس کو ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں کوگنیٹو ایبلٹیز کے. اب ہم بچے کو یہ تو سکھاتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ویکٹر کی ڈیفینیشن یاد کرو، اور آپ لوگ سائنسدان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ اب وہ نیوٹن کا لا یاد کرو اور یہ یاد کرو. رٹے مار رہے ہیں بچے بیچارے، تو وہ کیا یاد کریں گے؟ اب وہ انگریزی یاد کا ورڈ یاد رکھیں گے یا اس کا کانسیپٹ یاد رکھیں گے؟ تو انگریزی ایٹ دی کاسٹ آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹس ویری ڈینجرس. اب یہ مت سوچیں کہ میں اردو کی بات کر رہی ہوں یا نیشنل لینگویجز کی بات کر رہی ہوں تو میں انگریزی کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں تو خود انگریز دان، مطلب انگلش ٹیچر اور لنگوسٹ جو بھی آپ کر لیں، ساری عمر اسی میں گزری ہے. آپ سیکھیں، انگلش بھی سیکھیں، آپ چائنیز بھی سیکھیں، آپ جو زبان چاہے سیکھیں، لیکن اچھی طرح اس کو بولیں، اچھی طرح لکھیں، اچھی طرح کام کریں. لیکن کوئی بھی زبان ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، کیونکہ آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ بوجھ وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ایک کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ میں آیا تو پھر اس کیا رٹ کے کیا فائدہ اس کا. اور اسی لیے ہم کریٹو نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا نالج جو ہے وہ سارا کا سارا رٹا رٹا ہے. ہم نے رٹ لی، ڈیفینیشنز بھی رٹ لی، ہم نے او لیولز میں، اے لیولز میں گریڈز لے لیے، اور ابھی دیکھیں آپ 1100 میں سے 1200 نمبر لے لیے. تو وہ آپ کتنے کریٹو ہیں؟ کیا ہم واقعی میں، کیا ہمارا ایک بچہ جو بورڈ سے ٹاپ کرتا ہے، کیا وہ ماڈل بچہ ہے کہ ہم دنیا میں دکھائیں کہ جی دس از دی پرفیکٹ بچہ جو ہمارا ٹاپ بچہ ہے، دنیا کے باقی بچوں سے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. That means something is wrong, seriously wrong somewhere. تو وہ ہمیں چیزوں کو سوچنا ہے. اور ایجوکیشن میں تو خیر بہت ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو سنگل کریکولم کے اوپر کام ہو رہا ہے which is very good، کافی محنت کے ساتھ کام کیا ہے. مزید اس میں اور کام ہونے کی ضرورت ہے ہر جگہ پہ. پرسنلی آئی تھنک کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم کا ایشو ہے، تو اگر ہم تھوڑا سا ریپ اپ کرنا چاہیں اپنی پرمیشن کے ساتھ اس چیز کو، تو آپ کی باتیں سن کے مزہ تو بہت آ رہا ہے، لیکن ہمیں صرف ٹائم کنسٹرینٹ ہے. تو ان دا اینڈ میں یہ چاہوں گی کہ آپ ایک میسج دیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور ریسرچرس کو، اسپیشلی فیمیلس کو. آپ اپنا کوئی خاص میسج دینا چاہیں گے ان کے لیے کہ وہ آپ کس طرح سے جو ہے اس چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ میسج تو میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے، I have a firm belief in goodness. اگر آپ کا بلیف نہ ہو گڈنس پہ تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں جی یہ کام نہیں ہوتا، وہ کام نہیں ہوتا، کرپشن ہے، سفارش سے کام ہوگا، کہنے سے ہوگا، نیٹ ورکنگ ہے، یہ ہے، اللہ بلا. دیکھیے دنیا میں ہمیشہ سے نیکی اور بدی تو ہمیشہ سے رہی.
تو ہم بدی کے ڈر سے نیکی کرنا چھوڑ نہیں دیتے. اگر ہم نیکی کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں تو ہی آگے بڑھتے ہیں, ورنہ تو دنیا ختم ہو چکی ہوگی. تو ایک تو ینگ بچوں سے کہ ہیو بلیف ان گڈنس اور اس کو لے کے آگے چلیں. اور ایک چیز ہوتی ہے ایڈیٹر ایفیکٹ یا بٹر فلائی. دیکھیں کہ بٹر فلائی جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بٹر فلائی when the butterfly flutters تو that can cause cyclones and hurricanes in the Amazon. اب کیوں ہوتا ہے وہ؟ ایک اس کا ایڈیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم ایڈیٹو ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ ہم یہ سوچ لیں, میں تھوڑا سا ٹائم لے لیں, چھوٹا سا کہ ایک بادشاہ نے اس کو کہا کہ ایک آدمی نے خوش ہوا اور بادشاہ نے اس کو انعام دیا. اس نے کہا کہ یہ آپ انعام لے لیں 25 لاکھ روپے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے, مجھے 25 لاکھ نہیں چاہیے, مجھے آپ 100 روپیہ روز کر دیں. بھائی کیسا بے وقوف آدمی ہے, 25 لاکھ نہیں لے رہا, کہہ رہا 100 لے لیں. اس نے کہا آپ مجھے 100 دیں اور ہر روز اس کا ڈبل کر دیں. اب آپ یہ میں کیلکولیشن آپ پہ چھوڑ دیتی ہوں, آپ بعد میں کر لیجئے گا. لیکن جب وہ کیلکولیشن پہنچی 31 دن کے بعد تو وہ بہت زیادہ تھی 25 لاکھ سے. یہ ہوتا ہے ایڈیٹو ایفیکٹ. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آج ہی سب کچھ مل جائے, آج میں نے جاب شروع کی ہے, آج میں CEO بن جاؤں, آج میں نے یہ کیا ہے, آج میرے پاس گاڑی ہو, آج میرے پاس آڈی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. تو وہ حوصلہ رکھیں, کام کریں اور یہ سوچ کے کہ مجھے کچھ اچھا کام کرنا ہے اور کل مجھے اس سے ڈبل اچھا کام کرنا ہے, وہ سوچیں. اور لاسٹ میں کہوں گی علامہ اقبال کا ایک شعر جو انہوں نے کہا, فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور پاکستان کے لیے کام کریں اور سب مل جل کے کام کریں. اکٹھے انڈیویجولز کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ کبھی بھی اوپر تک نہیں جا سکتے. جیسے پیرامڈ ہوتی ہے اس میں سب اکٹھے مل کے اس کو ریز کرتے ہیں, اس کے یونٹس. تو اسی طرح سے ہم سب کو اکٹھے مل کے سب کو کام کرنا اور کام کریں, خوش رہیں اور اپنے اوپر ٹرسٹ کریں. Success will be yours. Failure سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت زیادہ ونڈرفل قسم کا میسج دیا, نہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ریسرچرس کو اور اسپیشلی فیمیلس کو, کہ چیلنجز زندگی میں آتے ہیں, آپ کو آئیڈیل ماحول اور حالات نہیں ملتے, لیکن آپ نے ان سے کس طرح سے نبرد آزما ہونا ہے ہمارے سامنے آپ کی جو سٹوری ہے, آپ کی جو باتیں ہیں, یہ مشعل راہ ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب, اسپیشلی میں, ان سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ لرن بھی کر رہی ہوں اور مجھے موٹیویشن بھی بہت ملی ہے. نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے ویورز کو بھی اس سے بہت موٹیویشن ملے گی. سو میں ایک دفعہ پھر پاک سائی قوم کی فورم سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ کے وقت کا, کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینس, جو بہت ویلیویبل ایکسپیرینس, ان کو شیئر کیا. تھینک یو سو مچ.